खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूं आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह और स्पिरिचुअल लीडरशिप प्रिंसिपल प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। सो मेरा ये ईमान है कि ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से शेयर किए जाने वाले पैगामात खुदावंद का कलाम आपके लिए बाइस बरकत है। सो आज हम सातों कलीसियाओं के सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में। मेरे साथ देखिए मुकाशफा की किताब 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और फिलडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। खुदाम की बरकत हो उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। फिलडेल्फिया की कलीसिया अजीज़ों, स्मरना की कलीसिया के साथ साथ उन दो कलीसियाओं में से ये एक कलीसिया है जिससे खुदावंद को कोई शिकायत नहीं है, बल्कि स्मरना और फिलडेल्फिया दो ऐसी कलीसियाएं हैं जिनकी खुदावंद ने तारीफ़ की है, उनको एडमायर किया है, अप्रिशिएट किया है। ये कलीसिया खुदावंद के बंदा यूहन्ना रसूल के ज़माना में मौजूद थी, लेकिन बाइबल स्कॉलर्स इस बात को बयान करते हैं कि इसका जो एक्चुअल टाइम पीरियड है चर्च एज में 2000 साल के अंदर, जो इसका टाइम पीरियड है, प्रोफेटिक एज जो इस चर्च की है, वो एक्चुअली 1750 से लेकर रैप्चर तक है, यानी 1750 से लेकर कलीसिया के उठाए जाने तक का जो दौर है, इस दौर में इस कलीसिया ने खुदावंद की हजूरी में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। अगरचे ये कलीसिया उस दौर में जब ये ख़त लिखे गए उस वक्त भी एग्जिस्ट करती थी। फिलडेल्फिया के मानी है बरादराना मोहब्बत, और इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड आया है वो ब्रदरली लव, और ये लफ्ज़ जो है नए अहदनामा में 7 बार इस्तेमाल हुआ है। और ये शहर जो है एक गरीब शहर था, और गरीब कलीसिया कम मशहूर लेकिन रूहानी एतबार से एक अमीर दौलतमंद कलीसिया। अगरचे ज़ाहरी एतबार से या फिज़िकली वसाइल कम हैं, लेकिन स्पिरिचुअली जो है ये एक रिच वेल्दी कलीसिया है। और कहा जाता है कि 14वीं सदी तक ये शहर जो है मसीहत के बुर्ज के तौर पर जाना जाता था, लेकिन जब तुर्कों ने, ऑटोमन अम्पायर ने हमला किया तो इस शहर को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन तो भी स्मरना की कलीसिया की तरह आज भी फिलडेल्फिया का जो नया नाम है अल अशहीर, आज भी वहाँ पर याद रखें मसीही ईमानदार कलीसिया मौजूद है। ये दो वाहिद कलीसियाएं हैं, स्मरना की कलीसिया और फिलडेल्फिया की कलीसिया, जो वफादार रही, जिनसे खुदावंद को कोई शिकायत नहीं। बाकी कलीसियाएं नाबूद हो गईं, उनके शहर मिट गए, लेकिन ये कलीसियाएं और इनके शहर आज भी
ایگزسٹ کرتی ہیں۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ اور تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ پرگمن کے بادشاہ اتالوس II نے 140 BC میں اس شہر کی بنیاد رکھی، اور اس شہر کا نام اپنے بھائی فیلدلفس کے نام سے رکھا، جس سے مراد کہ وہ اپنے بھائی سے پیار کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ شہر میں زلزلے بہت زیادہ آتے تھے۔ 17 AD میں ایک بڑا زلزلہ آیا جس کے باعث یہ شہر برباد ہو گیا، لیکن کیسر تبریاس نے پھر سے اس شہر کو تعمیر کیا، اور دین اس کا نام کیسر کا شہر رکھا گیا، لیکن بعد میں پھر لوگوں نے اس کو فیلڈلفیا کا شہر ہی کہا۔ جیسے باقی کلیسیاؤں میں شروع میں خداوند یسوع مسیح کا انٹروڈکشن، کلیسیا کی تعریف، شکایت، وارننگ، اجر کی بات کی گئی ہے، سیم اس کلیسیا کے ساتھ بھی مخاطب ہوتے ہوئے اگرچہ باقی سب باتیں مسیح خداوند کا انٹروڈکشن اور کلیسیا کی تعریف، وارننگ اور اس کے ساتھ ساتھ اجر کی بات، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا سے کوئی خداوند نے شکایت نہیں کی۔ جب خداوند اپنا انٹروڈکشن یہاں پر دیتے ہیں تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں۔ یہاں پر خداوند کے یہاں پر 4 انٹروڈکشنز جو وہ دیے گئے ہیں۔ فرسٹ ون کہ وہ قدوس ہے، اور یہ چاروں انٹروڈکشنز جو ہیں یہ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا بیان کرتے ہیں، اور قدوس سے مراد یعنی وہ پاک ہے، اور یہ لفظ قدیش، قدوس، یاد رکھیں انسانوں کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ مسیح خداوند جب اس زمین پر بھی تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ تم اس سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، اور پلاطوس اس وقت کے حاکم نے کہا کہ اسے لے جاؤ، میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا۔ اور خداوند کا بندہ پطرس اس بات کو بیان کرتا ہے، پہلا پطرس کا خط اس کا پہلا باب 16ویں آیت، پاک بنو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اور دین مکاشفہ کی کتاب 15ویں باب کی 4تھی آیت میں، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی۔ ہمارا خدا جو ہے وہ قدوس ہے، وہ پاک ہے، اس لیے وہ اپنے پاس آنے والوں سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ پاک بنے۔ اور جو دوسرا انٹروڈکشن ہے کہ وہ برحق ہے، ہی از ٹرو۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اس نے کہا کہ آئی ایم ٹروتھ، سچائی میں ہوں۔ اور اس کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے اس سے مراد کہ ایسا شخص یا ایسی چیز جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، ٹوٹلی کھرا، صاف۔ اور اس لیے
عبرانیوں کا مصنف اس بات کو بیان کرتا ہے جب ہم 10واں باب اور 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ سچا ہے. سو مسیح خداوند کے انٹروڈکشن میں یہاں پر دو باتیں کہ وہ قدوس ہے اور وہ برحق ہے. اور جو تھرڈ انٹروڈکشن ہے کہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے اور یہ اتھارٹی کو بیان کرتی ہے، پاور کو بیان کرتی ہے. مسیح خداوند نے خود کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. سو جب یہاں پر یوحنا سے بھی خداوند ہم کلام ہے اور جب وہ فلدلفیا کی کلیسیا سے بات چیت کر رہا ہے تو دین وہ یہ کہتا ہے کہ جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے. اور یہاں پر جب پہلے باب میں بھی خداوند نے جب اس سے بات کی تو اس سے یہی کہا کہ عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اور یہاں پر اشارہ جو ہے وہ یسایہ 22 کی طرف بھی ہے. یہاں پر اس نے کہا کہ میں داؤد کی کنجیاں اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا. سو اس لیے ہم نے خداوند کی حضوری میں اس بات کو جاننا ہے کہ جو اس کا تھرڈ یہاں پر انٹروڈکشن ہے کہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. سو یاد رکھیں ہماری ہر ایک برکت، ہماری ہر ایک پروموشن، ہماری ہر ایک سکسیس، ہماری زندگی میں آنے والی تمام تر اقبال مندی، سرفرازی، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے خدا کی طرف سے ہے. سو کوئی بھی شخص، نہ دنیا کے لوگ، نہ مخالفین، نہ ابلیس، نہ اس کی ارواح، نہ جادوگر، کوئی بھی ہماری برکت کو روک نہیں سکتے کیونکہ وہ آلمائٹی ہے، وہ پاورفل ہے اور وہ ساری قدرت اور سارا اختیار اپنے پاس رکھتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کلیسیا کی تعریف کی ہے اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے. سو خداوند نے اسے ایڈمائر کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور یاد رکھیں ہمیں سے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ خداوند کھلا رکھتا ہے. اور اس سے پہلے یاد رکھیں چرچ ہے وہ بہت ایک اعتبار سے ٹھنڈا چرچ ہو چکا تھا، اسٹیٹ چرچ بن چکا تھا. پیغامات جو تھے وہ ریاست کی مرضی سے شیئر کیے جاتے تھے. اور 1750 کے بعد جب فلدلفیا کا پروفیٹک ٹائم شروع ہوا تو دین تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے. 1793 میں ولیم کیری اور ڈیوڈ لیونگ سٹون اور کئی اور مشنری جو ہیں وہ دنیا میں گئے اور انہوں نے دنیا بھر میں انجیل کا پیغام پھیلایا. اور یہ وہ دور تھا جو انتہائی مشکل تھا. ان کے پاس وسائل کم تھے، ان کے پاس روپیہ پیسہ کم تھا، ان کے پاس مین پاور کم تھی، ریسورسز کم تھے.
लिखा हुआ मवाद, बुक्स जो है उनके पास कम थी। टीवी चैनल्स, रेडियोस, सैटेलाइट, सोशल मीडिया, ये सब कुछ उसके पास, उस दौर की कलीसिया के पास नहीं था। सो खुदावंद ने उन्हें एडमायर किया कि तुझ में थोड़ा सा जोर बाकी है, इसलिए मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। और ये थोड़े से जोर के साथ याद रखें, ना सिर्फ मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट या एशिया के डिफरेंट ममालिक में गए, बल्कि तारीख ये बताती है कि ये अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, फॉर ईस्ट के कंट्रीज में, साउथ अमेरिका के कंट्रीज में खुदावंद के पैगाम को ये मिशनरीज लेकर गए। कम वसाइल के साथ, थोड़े जोर के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। इसलिए खुदावंद उनके थोड़े जोर को, थोड़े वसाइल को एडमायर करता है। और फिर ये कहता है कि तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है। सो ये चर्च जो है वो फेथफुल है। और फिर आगे चलकर खुदावंद ने कहा कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कई बार लोग हालात के बाइस, समटाइम देखा जाता है कि कई बार लोग जो हैं वो अपने कामों से या जुबान से, अपने रवैयों से खुदावंद के नाम का इनकार करते हैं। लेकिन फिलडेल्फिया की कलीसिया आज के ईमानदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कहीं हम दुनिया के साथ कंप्रोमाइज करते हुए मुश्किलात में, क्राइसिस में, अपनी जॉब की जगह पर, स्टडी की जगह पर, अपने कामों से, अपनी जुबान से खुदा के बेटे यीशु मसीह का इनकार तो नहीं कर रहे। लेकिन फिलडेल्फिया की कलीसिया ऐसी कलीसिया है जिसके बारे में खुदावंद ने कहा कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी तारीफ की गई है कि तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। और उसके बाद जब हम 10वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम ये कहता है, क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। सो यहां पर एक ग्रेटर प्रॉमिस भी है फिलडेल्फिया की कलीसिया के साथ। खुदावंद एक बहुत बड़ा वादा करता है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा उस आजमाइश में जो इस दुनिया के रहने वालों पर आने वाली है। और बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात पर मुत्फिक हैं कि चूंकि चर्च एज में फिलडेल्फिया का जो टाइम पीरियड है ये 1750 से कलीसिया के उठाए जाने तक का है, सो इसलिए उनके साथ इस बात का वादा किया गया है कि जब ये दुनिया 7 साला मुसीबतों के दौर में से गुजरेगी और इस दुनिया में 7 साला मुसीबतों के दौर का आगाज होगा, तो कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि मैं इससे पहले कि इस दुनिया में बड़ी मुसीबत आए, मुखालफे मसीह जाहिर हो, मोहरें खोली जाएं, नरसिंगे फूंके जाएं, प्याले उंडेले जाएं और मुखालफे मसीह ईमानदारों को सताए,
سو اس سے پہلے کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میں تجھے اس میں سے نکال لوں گا، اور انگلش میں ہے کہ آئی ول کیپ یو آؤٹ سائڈ دا آر آف ٹرائل، کہ میں تجھے اس مصیبت، اس آزمائش کے وقت میں اس سے باہر نکال لوں گا۔ سو یہ فلڈلفیا کی کلیسیا کے لیے، اور وہ ایماندار جو فلڈلفیا کی کلیسیا کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے کم سورسز کے ساتھ بھی خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں، خداوند کا انکار نہیں بلکہ اقرار کرتے ہیں، اور جو دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ ایک شخص کے سامنے منادی کرنے کا دروازہ ہے، چاہے وہ ایک فیملی کے سامنے ہے، چاہے وہ کسی بڑے کراؤڈ کے سامنے ہے، چاہے وہ ایک چرچ کے سامنے، چاہے وہ بائبل کالجز کے اسٹوڈنٹس کے سامنے، چاہے وہ کسی چھوٹی سی جماعت کے سامنے، لیکن جو بھی دروازہ ہمارے سامنے کھلا ہے اور ہم تھوڑے سورسز کے ساتھ، کم وسائل کے ساتھ، کم مین پاور کے ساتھ، ان سورسز کو یوز کرتے ہوئے اس کھلے دروازے کی اپرچونٹیز کو خداوند کی حضوری میں استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب دنیا پہ مصیبت آئے گی تو اس سے پہلے خداوند ہمیں بھی اس مصیبت کے دور سے پہلے نکال لے جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک وارننگ بھی جو ہے اس چرچ کو دی گئی ہے۔ 11ویں آیت، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، سو یہاں پر جو گریک ورڈ اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اچانک آنے والا ہوں۔ I will come in sudden، اچانک آ جاؤں گا، جیسے پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی 51 اور 52 آیت میں ہے کہ یہ ایک پل میں اور ایک دم میں ہوگا، ٹوینکلنگ آف آئی، آنکھ جھپنے میں ہوگا، آل آف سڈن ہوگا۔ سو کلام یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ میں اچانک آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج تجھ سے نہ چھین لے۔ سو اس سے مراد جو ٹیلنٹس، جو گفٹس، جو منسٹری، جو کالنگ خداوند نے ہمیں دی ہے، چاہے وہ ورشپ منسٹری ہو، چاہے وہ پریئر کی ہو، چاہے وہ ایونجلزم کرنے کی ہو، بائبل ٹیچنگ کی ہو، مبشر کی ہو، پاسبانی خدمت ہو، رسولی یا پروفیٹک منسٹری ہو، ٹی وی چینل کو رن کرنے کی ہو، یا ریکارڈنگ کی، یا ٹیکنیکل کام کی ہو، کسی بھی طرح کی تیری منسٹری ہے، جو بھی تیری کالنگ ہے، جو بھی توڑا خداوند نے تجھے دیا ہے، کلام یہ کہتا ہے کہ اس سے تھامے رہ، یعنی اس سے استعمال میں لا۔ جیسے مالک نے اپنے نوکروں کو توڑے دیے، ایک کو 5، ایک کو 2 اور ایک کو 1، ایک نے 5 سے اور 5 کمائے، ایک نے 2 سے 2 اور کمائے، لیکن ایک نے جا کر اس توڑے کو چھپا دیا۔ سو خداوند یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے توڑوں کو چھپانا نہیں ہے، کہیں پہ ڈمپ نہیں کر دینا، کیونکہ ڈمپ کرنے والے سے خداوند نے کہا کہ شریر نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، یہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ سو ہم نے اپنے گفٹس کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی کالنگ کو
خداوند کے جلال، خداوند کے کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور کلام کہتا ہے تاکہ کوئی تیرا تاج تجھ سے نہ چھین لے۔ جیسے عیساؤ کی کیئرلیسنس کے باعث اس کا تاج یعقوب کے سر پر رکھ دیا گیا، ایلی کاہن کے بیٹوں کی گناہ کے باعث ان کا تاج سیمول کو دے دیا گیا، ساؤل بادشاہ کی نافرمانی کے باعث اس کا تاج داؤد کو دے دیا گیا، یہودا کی دغا بازی کے باعث اس کا تاج متیہ کو دے دیا گیا۔ سو اگر آج مقدسین ایماندار اپنے گفٹ، اپنی نعمتوں، اپنی خدمت کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے تو یاد رکھیں ان کا تاج کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر فلدلفیا کی کلیسیا کے ایمانداروں کی اس بات کی وارننگ دی گئی کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ 12ویں آیت، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ سو آخری 2 آیات میں ریوارڈ کی بات ہے کہ جو غالب آئیں گے دنیا پر، گناہ پر، حالات پر، آزمائشوں پر، جو دنیا کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے، سو جو فرسٹ ریوارڈ ہے وہ کیا ہے کہ میں خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ مقدس میں ستون جو ہے پلر، آپ جانتے ہیں یہ مضبوطی کا نشان ہے، پختگی کا نشان ہے، استحکام کا نشان ہے، قیام پذیر ہونے کا نشان ہے۔ سو خداوند یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں غالب آنے والے کو اپنے خدا کے گھر میں، خدا کے مقدس میں، آسمانی مقاموں پر جو مقدس ہے اس میں پلر بناؤں گا۔ اور یہ فلدلفیا کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے ایک بڑی ہوپ، جلالی امید تھی، کیونکہ فلدلفیا شہر میں بہت سے زلزلے آتے، اور جب بھی زلزلے آتے وہ باہر شہر سے نکل جاتے، اور جب زلزلے ختم بھی ہو جاتے تو کہا جاتا کہ وہ ڈرتے ہوئے واپس نہیں آتے تھے۔ لیکن یہاں پر خداوند ان کے ساتھ اس بات کا پرومس کرتا ہے کہ وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا۔ جب وہ نئے یروشلم میں قائم کیا جائے گا، ایک پائیدار شہر، نئے شہر، جلالی شہر میں، اور اس شہر میں جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح آج ہمارے لیے تیار کر رہا ہے، اور جس کا امیدوار خدا کا بندہ ابراہیم تھا، جس کا بنانے والا اور معمار جو ہے خدا خود ہے۔ سو خداوند اس شہر میں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ اس شہر کے مقدس میں اسے پلر بنائے گا، اور وہ کبھی باہر نہ نکالا جائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کئی بار عدم استحکام کا شکار رہتے ہیں، انسٹیبلٹی کا شکار رہتے ہیں، لیکن خداوند یہ کہتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں اسے ستون بناؤں گا، اٹ مینس کہ میں تجھے استحکام بخشوں گا۔ اور پھر جو دوسرا اجر ہے یہاں پر، میں اپنے خدا کا نام
اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ پہلی بات کہ خدا کا نام اس پر لکھوں گا۔ کاہن کے ماتھے پر ایک پٹی ہوتی، کتبہ ہوتا، جس پر یہوہ خدا کا نام لکھا جاتا تھا۔ اس سے مراد کہ میں اسے یہوہ خدا کا نام یعنی کاہن ہونے کا درجہ دوں گا، نئے یروشلم کا نام۔ اور یہ آج اگر کوئی شخص کہے کہ میں امریکہ کا سٹیزن ہوں تو اس کو بہت آنر دیا جاتا ہے۔ ایمبیسیز میں، یہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ایریا میں وہ چلا جائے، اس کو آنر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ خیال کریں وہ شخص جو نئے یروشلم کا سٹی ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے اس نئے یروشلم کا نام لکھا ہوگا، اور پھر کلام کہتا ہے کہ اپنا نیا نام۔ خداوند یسوع مسیح کے بہت سے نام ہیں جو ہمارے پاس ہیں، عظیم الشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، ایمانویل۔ لیکن ایک ایسا نام جو ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا، وہ نام ہمیں دیا جائے گا۔ بے شمار ریوارڈ ہیں غالب آنے والوں کے لیے۔ فیلڈلفیا کی کلیسیا کا پیغام آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم غالب آئیں گے ہمارا نام یاد رکھیں کتاب حیات میں لکھا جائے گا، ہمیں نیا نام دیا جائے گا، ہمارے ماتھے پر خدا کا نام، نئے یروشلم کا نام، یسوع مسیح کا نیا نام ہمارے اوپر لکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے مقدس میں ستون بنایا جائے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔